अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से एक दफ़ा फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और खुश हैं। तो प्लीज़ जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो इसको सब्सक्राइब कर लें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया उसको लाइक करें और शेयर करें। आप अगर अपनी स्टोरीज़ को भेजना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस मैं आपको दे रहा हूँ, आप इस पर अपनी स्टोरीज़ को शेयर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि जो भी स्टोरीज़ मैं आपको शेयर करता हूँ वो आपको पसंद आती हैं। गाइस, आज की जो स्टोरी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और हिला देने वाली स्टोरी है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी। ये स्टोरी हमें भेजी है मिस ज़ैनब ने। अच्छा, ये बताती हैं कि ये 3 बहनें और 2 भाई हैं और इनका ताल्लुक़ फेडरल एरिया अंचोली से है। ये बताती है कि ये 2001-2 की बात थी। हम क्योंकि हमारे घर के फाइनेंशियल पोजीशन इतनी अच्छी नहीं थी, तो हम जो भी बहन भाई थे वो सरकारी स्कूलों में पढ़ा करते थे। अब मैं क्योंकि बड़ी बहन थी तो जहाँ पे मैं पढ़ती थी तो जो मेरे छोटे बहन भाई थे उनको भी वहाँ पे एडमिशन कराया गया था, ताकि मैं उनकी लुक आफ्टर भी कर सकूँ और ख़र्चा भी ज़्यादा ना आए। खैर, ये बताती हैं कि ऐसे ही होता था कि रोज़ाना मैं अपने बहन भाइयों को लेके जाती थी स्कूल और वापस अपने साथ लेके आया करती थी। जो मेरा छोटा भाई था वो बहुत शरारती था, और ऐसे ही होता था कि वो स्कूल में अक्सर उसकी शिकायतें आती रहती थी कि बहुत शरारतें करता है। बहुत खूबसूरत था माशाल्लाह वो, लेकिन शरारती बहुत था। ये बताती हैं कि जो सरकारी स्कूल आमतौर पे हुआ करते हैं, इनका जो ग्राउंड होता है वो बहुत बड़ा होता है। उसके बाद सराउंडेड एरिया में एक गैलरी होती है, और यकीनन छोटे मोटे दरख्त वगैरह होते हैं जो झाड़ियों में तब्दील हो जाते हैं। और ऐसे ही था कि इनका जो स्कूल था वहाँ पे भी एक बहुत बड़ा सिलसिला था जहाँ पे झाड़ियाँ मौजूद थीं, और उन झाड़ियों से आगे जाने के बाद फिर जो है वो दीवार आया करती थी, उसके बाद रोड आता था। अब ये बताती हैं कि जो मेरा भाई था वो अक्सर ऐसा करता था कि क्लास हो रही होती थी तो क्लास लेने के बजाय वो ग्राउंड में आके खेल रहा होता था या वहाँ झाड़ियों की तरफ चला जाता था। हालांकि मैंने उसको मुतादिद बार समझाया था कि भाई ऐसा ना किया करो, गुम हो जाओगे, कोई उठा के ले जाएगा। और एक दिन ऐसे ही हुआ कि वो वहाँ पे झाड़ियों में जाके खेल रहा था, तो एकदम से जो गार्ड थे और जो एक और लड़का था हमारा पियून, वो दोनों भागते हुए मेरे भाई की तरफ आए और उसको कहा कि हिलना नहीं। अब मेरा जो भाई है वो डर गया कि अल्लाह ना करे ऐसी कौन सी बात है कि मुझे मना कर रहे हैं हिलने से। खैर बहरहाल ये भागते हुए आए और उनके हाथ में एक झाड़ी और लाठी वगैरह थी, वो उन्होंने इसके करीब कहीं मारी। अब ये लोग बताते हैं कि तुम्हारे जो चारों तरफ था एक बहुत बड़ा सांप बैठा हुआ था, जो तुम्हें नज़र नहीं आ रहा था, शायद तुमने देखा नहीं था। तो हम उस सांप को मारने के लिए आए थे कि अल्लाह ना करे वो तुम्हें ना काट ले। खैर बहरहाल वो सांप बताते हैं कि जब ये लोग लाठी लेके आए तो वो वहाँ से भाग चुका था। अब ये बात इनको पता चली तो इन्होंने घर में आके बताई कि ऐसा ऐसा हुआ था कि जो भाई है वो वहाँ झाड़ियों में खेलने चला गया था, वहाँ पे एक सांप आ गया था। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि चौकीदार ने देख लिया और उसको भगा दिया। अब ये बताती हैं कि जो इनके घर वाले थे वो परेशान हो चुके थे और उनको अंदाज़ा था कि ये मामला सही नहीं है। अब क्योंकि इनके फाइनेंशियल पोजीशन भी अच्छी नहीं थी, इनकी मजबूरी थी कि बच्चों को उसी स्कूल में इनको पढ़ाना था। खैर ये वहाँ पे उस स्कूल में इन बच्चों को भेजते रहे। अब ये बताती हैं कि एक दिन ऐसा हुआ कि मैं क्लास ले रही थी और एकदम से जो चौकीदार है और उसके साथ जो पियून होता था वो भागता हुआ मेरे पास आया। उसने कहा कि भाई तुम्हारा भाई किधर है। अब मुझे याद है कि मैं उसको लेके आई थी स्कूल में उसको क्लास में मैंने छोड़ा था, वो क्लास लेने चला गया था, मैं अपनी क्लास में आ गई थी। तो मैंने उनको कहा कि भाई वो स्कूल के अंदर ही है, वो यहीं कहीं खेल रहा होगा, झाड़ियों में होगा। खैर बहरहाल वो बोलने लगे नहीं भाई, आपकी जो क्लास टीचर है आपके भाई की, उन्होंने बताया है कि यहाँ पे आपका भाई मौजूद नहीं है। हम उसको झाड़ियों में और आगे पीछे देख के आ चुके हैं और वो एकदम गायब हो चुका है, यानी पूरे स्कूल में वो कहीं मौजूद नहीं है। अब ये सुन के मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई, मेरी तो समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ है, क्योंकि मैं अपनी ज़िम्मेदारी से लेके आती थी भाई को, उसका ख्याल भी रखती थी। लेकिन आज ये है कि मैं क्लास में छोड़ने के बाद उसके पास नहीं गई थी, तो आज ही ये वाक़या हो गया कि एकदम वो गायब हो गया। अब ये सुन के हम बड़ा परेशान हुए, पूरी स्कूल की टीचर्स वगैरह सब जमा हो गई, सारा स्टाफ जमा हो गया, बच्चों को छुट्टी दे दी गई और पूरे स्कूल को तलाश किया गया, तो पूरे स्कूल में कहीं नहीं मिला। अब ये बताती हैं कि स्कूल से निकल के 15-20 मिनट चलने के बाद एक कब्रिस्तान आता है, बहुत मशहूर कब्रिस्तान है। खैर बहरहाल थक हार के जब उस कब्रिस्तान को जाके चेक किया गया तो वहाँ पे मेरा भाई जो है, एक कब्र जो थी वो खुली हुई थी, उस कब्र के पास वहाँ पे पड़ा हुआ था बेहोश। खैर बहरहाल अल्लाह का शुक्र है वो भाई हमारा मिल चुका था, लेकिन ये कब्रिस्तान से कैसे मिला, क्यों कर आया, कौन लेके आया इसको, ये सारे सवालात ने जन्म ले लिया था। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और अपने भाई को लेके सीधी घर चली गई रोती हुई, और जाके अपनी अम्मी को बताया कि भाई ये जो है वहाँ से गायब हो गया था, उसके बाद कब्रिस्तान से मिला है। ये सुन के मेरे अम्मी अब्बू भी परेशान हो गए और उन्होंने कहा भाई इसको आज के बाद स्कूल नहीं भेजना है, क्योंकि ये अपना ख्याल नहीं रख पाता, तुम भी इनका ख्याल नहीं रख सकती, लिहाजा स्कूल नहीं भेजेंगे इसको। खैर बहरहाल इसी तरह हुआ कि इन्होंने उस बच्चे को स्कूल से निकाल दिया, और अब ये बताती हैं कि स्कूल से निकाले हुए 2-4 दिन ही गुजरे थे कि मेरी अम्मी को ख्वाब आना शुरू हुए।
اور جو میری امی کو خواب آتے تھے وہ اس طرح سے ہوتے تھے کہ امی دیکھتی ہیں کہ ایک قبرستان ہے اور اس میں ایک قبر ہے وہ کھلی ہوئی ہے، وہاں پہ بہت سارے بچے ہیں جو کھیل رہے ہیں اندر قبر کے، اور میرا بھائی جو ہے وہ دور کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے۔ تو وہاں پہ ایک آدمی آتا ہے کالا سا، وہ بولتا ہے کہ تم اپنے بچے کو بھی ہمارے پاس بھیج دو، میرے بچے اس کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ اور یہ خواب ان کو روزانہ آنے لگا، اور بہرحال یہ بتاتی ہیں کہ ایک عرصے تک اس طرح کے خواب آتے رہے۔ اب جب یہ خواب آتے تھے تو میری امی پریشان ہو جاتی تھی، بچے کو دیکھ کے اپنے رونا شروع کر دیتی تھیں۔ اب یہ بتاتی ہیں کہ میری والدہ جب بہت زیادہ پریشان ہو گئیں تو جو میرے والد صاحب تھے انہوں نے قریبی جو مسجد تھی وہاں سے امام صاحب سے رابطہ کیا، ان کو بتایا کہ بھئی ایسے ایسے خواب آ رہے ہیں اور ایک دفعہ ایسا ہو چکا ہے۔ تو وہ جو امام صاحب تھے انہوں نے اپنا کوئی حساب وغیرہ لگا کے بتایا کہ بات یہ ہے کہ آپ کا جو بچہ ہے وہ جنات کے بچوں کے ساتھ کھیلنے لگا تھا، اب کیونکہ یہ وہاں نہیں جا رہا ہے تو اس کی ان سے ملاقات نہیں ہو پا رہی ہے، تو وہ آپ کو اپروچ کیا جا رہا ہے کہ آپ دوبارہ اس کو بھیجیں اور کھیلیں۔ خیر بہرحال میں کچھ وظائف اگر آپ کو بتا رہا ہوں، یہ وظائف آپ پڑھتی رہیں، اور کچھ تعویذات دے رہا ہوں جو آپ کو اور آپ کے بچوں کو سب کو پہننے ہیں، آپ یہ پہن کے رکھیں گی، وظائف پڑھتی رہیں گی، انشاءاللہ سب صحیح ہو جائے گا۔ اب یہ بتاتی ہیں کہ 2 سے 3 مہینے لگ گئے، آہستہ آہستہ خواب آنا کم ہوئے، پھر آخر میں آنا بند ہو گئے، اور اللہ کا شکر ہے کہ معاملات صحیح ہو گئے، اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہماری ان سب چیزوں سے جان چھوٹی۔ اچھا، اسی طرح کا ایک واقعہ ہے، مس عائشہ نے بھیجا، یہ بتاتی ہیں کہ ہم سکھر میں رہتے ہیں، اور ابھی جو بیچ میں حالات آپ کو پتہ ہے خراب ہوئے ہوئے تھے، یعنی کہ جو بیماری پھیلی ہوئی تھی کورونا کی، تو اس کے سبب جو ہے وہ سب لوگ اپنے گھروں میں پیک ہو گئے تھے۔ اچھا، ہمارا ایک گھر جو ہے وہ کراچی میں موجود ہے، تو اس دورانی میں جب یہ لاک ڈاؤن لگا ہوا تھا تو ہم کراچی میں ہی موجود تھے۔ اب کراچی میں ہمارا جو سوشل سرکل ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے، تو عام طور پہ یہ ہوا کرتا تھا کہ جو ہمارا گھر ہے اس سے نکلتے ہی ایک کوریڈور ٹائپ کا بنا ہوا ہے، تو وہاں پہ ہم لوگ کھیل لیا کرتے تھے۔ تو خیر یہ بتاتی ہیں کہ وہاں پہ کھیلنا تو ایک الگ بات ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ ہم لوگوں نے اور بھی ایکٹیویٹی شروع کر دی، جیسے کہ مثال کے طور پہ ہم بہت سارے لوگ وہاں پہ لڑکے بچے جمع ہو جاتے ہیں، اور وہاں پہ پھر انتاکشری کھیل رہے ہیں، کبھی گانے چل رہے ہیں، کبھی ڈانس پریکٹس ہو رہی ہے، اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ شروع ہو چکی تھیں۔ اب یہ بتاتی ہیں کہ وہاں پہ ایک جو مطلب کوریڈور تھا، وہاں پہ ایک کمرہ کونے پہ موجود تھا جو کافی عرصے سے بند تھا، اور پتہ نہیں کب سے بند تھا، جب سے ہم نے اپارٹمنٹ لیا تھا ہم نے تو اس کو بند ہی دیکھا تھا۔ بہرحال یہ بتاتی ہیں کہ اس پہ باقاعدہ ڈسٹ جمی ہوئی تھی، اس کو دیکھ کے لگتا تھا کہ سالوں سے اس کو نہیں کھولا گیا ہے اور یہ بہت عرصے سے بند ہے۔ خیر بہرحال یہ بتاتی ہیں کہ اسی طرح ہم لوگ ڈانس پریکٹس کر رہے تھے، اور یہ مغرب کے بعد کا ٹائم تھا، تو مجھے اور میری کزن کو ایسا لگا کہ جو کمرہ ہے اس میں سے کوئی موومنٹ ہوئی ہے، یعنی اندر سے باقاعدہ کوئی باہر نکلا ہے۔ پہلے تو مجھے لگا کہ شاید یہ وہم ہو، جب میری کزن نے بھی مجھ سے بولا کہ یہاں سے کوئی باہر آیا شاید۔ اب کیونکہ وہ 20 سے 25 فٹ کے فاصلے پہ تھا اور اندھیرا ہو رہا تھا، تو ہم نے سوچا کہ ہو سکتا ہے ہمارا وہم ہو، اگنور کر دیں۔ پھر ہم دوبارہ ڈانس پریکٹس میں لگ گئے، جو بھی ہمارا کام تھا وہ کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد ہمیں دوبارہ احساس ہوا کہ یہاں پہ کوئی موومنٹ ہوئی ہے۔ اب جو یہ موومنٹ نظر آئی تھی وہ ہم دونوں کے علاوہ بھی ایک بندے کو نظر آئی تھی، تو ہم لوگوں نے یہ سوچا کہ اب یہاں پہ رکنا صحیح نہیں ہے، ہم یہاں سے موو کر جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی ہوا کہ ہم لوگ اس کوریڈور کو چھوڑ کے ہم لوگ آگے کی طرف آ گئے، اور ہم لوگوں نے دوسرا کوئی گیم شروع کر دیا۔ خیر بہرحال وہاں پہ چوکیدار جو ہے وہ موجود تھا، اور اس سے ہم نے باتوں باتوں میں ذکر کیا، اور اس کو بولا کہ بھائی یہاں پہ ہمیں ایسا لگا ہے کہ کوئی آنا جانا ہوا ہے، کسی کا یا کوئی موومنٹ ہوئی ہے۔ تو وہ کہنے لگا نہیں نہیں آپ کا وہم ہوگا۔ تو ہم نے جب اصرار کیا کہ بھائی ایک نے نہیں، دو نے نہیں، 3 لوگوں نے دیکھا ہے اور ایسا ہوا ہے، تو پھر اس نے کہا کہ ہاں ایسا ہے، کیونکہ یہ جو کمرہ ہے یہاں پہ ایک بندہ پہلے رہا کرتا تھا جو یہاں پہ ملازمت بھی کرتا تھا، تو وہ یہ بتاتا تھا کہ اکثر اس کمرے میں اس کو ایسا لگتا ہے کہ اس کے ارد گرد یا اس کمرے میں کوئی عورت ٹہل رہی ہوتی ہے جو بہت بدصورت ہے، اور دیکھنے میں اس کا چہرہ ایسا لگتا ہے جیسے اس کا چہرہ جھلسا ہوا ہے یا جلا ہوا ہے۔ پھر جب یہ بتاتی ہیں ہم لوگ یہ باتیں کر ہی رہے تھے چوکیدار سے، تو اسی دورانیے میں ایک خاتون تھیں، وہ یہاں پہ آئیں، اور انہوں نے آ کے کہا کہ یہ جو بھی باتیں چوکیدار کر رہا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے، اور جو آپ اپنی بات کر رہے ہو وہ بھی بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ میں یہاں پہ 17 سال سے رہ رہی ہوں، اور میں نے اکثر یہاں پہ دیکھا ہے کہ اس طرح کی موومنٹ محسوس ہوتی ہے، خاص طور پہ اس کمرے کے باہر یہاں پہ ایک عورت کھڑی ہوئی نظر آتی ہے، اکثر وہ واک کر رہی ہوتی ہے، اور میں بھی متعدد بار یہ دیکھ چکی ہوں۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں رات میں آ رہی تھی، ایک شادی اٹینڈ کر کے ہم لوگ آ رہے تھے، تقریباً رات کے 2 سے 2:30 بجے کا ٹائم تھا، اور ہم لوگوں نے اپنی گاڑی پارک کی، اس کے بعد ہم لوگ آنے لگے، تو جو باقی فیملی تھی وہ آلریڈی اوپر جا چکی تھی، میں اور میرے ہسبینڈ ساتھ تھے، تو ہم نے یہ دیکھا کہ وہ جو کمرہ ہے اس کمرے کا گیٹ کھلا ہوا ہے، تو میرے ہسبینڈ اور میں ہم دونوں دیکھ کے حیران ہو گئے، اور ہماری سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ گیٹ کیسے کھلا ہوا ہے آج اتنے عرصے بعد۔ خیر بہرحال ہم نے زیادہ غور نہیں کیا، اور آگے جانے سے بہتر ہم نے سمجھا کہ ہم لوگ اپنے راستے چلے آتے ہیں، اور ہمیں اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے کہ گیٹ کھلا ہوا ہے یا نہیں، تو عام طور پہ ہوا کرتا ہے، آپ بولتے ہیں ہو سکتا ہے کوئی کام ہو رہا ہو، لیکن بہرحال یہ بتاتی ہیں کہ جیسے ہی ہم لوگ رائٹ مڑے ہیں تو ایک دم سے زور سے وہ گیٹ بند ہوا ہے۔ جب گیٹ بند ہوا تو ہسبینڈ نے کہا کہ ایسا کرو تم اوپر جاؤ، میں دیکھ کے آتا ہوں۔
خیر بہرحال میں اوپر آ گئی اور میرے ہسبینڈ وہاں گئے. وہاں جا کے انہوں نے دیکھا تو ویسے ہی وہ تالا لگا ہوا تھا جیسے سالوں سے تالا لگا ہوا ہے, اور ڈسٹ ویسی ہی جمی ہوئی تھی جیسے کبھی عرصے سے کسی نے اس گیٹ کو یا اس دیوار کو یا اس کمرے کو ہاتھ نہیں لگایا ہے. اچھا, ہم نے اور ہسبینڈ نے دونوں نے دیکھا تھا کہ ابھی یہ تھوڑی دیر پہلے گیٹ کھلا ہوا تھا اور یہاں کوئی موجود تھا, لیکن جب دوبارہ جا کے دیکھا تو وہاں پہ تالا لگا ہوا تھا. خیر بہرحال ان کا یہ واقعہ سن کے ہم لوگ سارے کے سارے پریشان ہو گئے اور ہم نے سوچنا شروع کر دیا کہ ہم تو غلط کر رہے تھے یہاں پہ آ کے. میں پھر گھر گئی, اور گھر گئی تو ہمارے ایک دور کے کزن ہیں وہ ہمارے گھر پہ آئے ہوئے تھے. انہی کے سامنے میں نے اپنی مدر کو یہ سارا واقعہ بتایا اور جو میں نے سنا تھا وہ بھی بتایا. تو وہ جو کزن تھے وہ تھوڑا سا علم وغیرہ رکھتے تھے, تو انہوں نے مجھ سے ساری معلومات لی کہ اچھا کہاں پہ کیسے ہے. تو وہ بیچارے نیچے آئے خود, انہوں نے آ کے دیکھا, کمرے کو چیک کیا, معائنہ کیا. اس کے بعد انہوں نے بولا کہ آج کے بعد اس کمرے یا اس کے قریب نہیں آنا, کیونکہ یہاں پہ باقاعدہ ایک اینٹی ہے جو رہتی ہے, اور اگر تم نے یہاں پہ آنے کی کوشش کی یا ادھر انٹرفیئر کیا تو تمہیں نقصان ہو سکتا ہے, اور اس طرح کا نقصان ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی بھی پورا نہیں کر سکتا. یعنی بہت پاورفل اینٹی ہے, تو کوشش کرنا اوائڈ کرنا کہ یہاں یا اس طرف نہ ہو. خیر بہرحال جو انہوں نے معلومات دی تھی وہ میری تو سمجھ میں آ چکی تھی, لیکن اب جو ہمارے ساتھ وہاں پہ کھیل رہے تھے یا وہاں پہ جو موجود تھے جو پریکٹس کر رہے تھے ہمارے ساتھ, وہاں پہ کچھ لڑکے تھے جو بہت شرارتی تھے. انہوں نے جب یہ باتیں سنی تھیں تو انہوں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا یہ سب ایسی بیکار کی باتیں ہیں اور ہمیں ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو ان میں سے جو 4 لڑکے تھے وہ اپنے آپ کو بہت بہادر سمجھ رہے تھے. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے رات میں پلان بنایا کہ تقریباً 11-12 بجے کے قریب ہم آئیں گے, اس کمرے کو چیک کریں گے اور اس کو کھول کے دیکھیں گے اندر کیا ہے, کیونکہ یہ سب باتیں ہیں, یہ کوئی نہ کوئی اس طرح کی بات ہے کہ جو ہم سے چھپائی جا رہی ہے. خیر بہرحال مس سیریس ان کی طبیعت تھی, اور انہوں نے ایسے ہی کیا کہ رات کے تقریباً 11 بجے کا ٹائم تھا. وہ چاروں دوست مل کے آئے اور انہوں نے سوچا کہ اس کی انویسٹیگیشن کرتے ہیں. اب یہ بتاتے ہیں کہ جیسے یہ کمرے کے قریب پہنچے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ کورونا کے دن چل رہے تھے اور سناٹا ہوا کرتا تھا, اور ویسے بھی جو ہے لوگ ایکٹیویٹیز کوئی تھی نہیں لوگوں کے پاس کرنے کے لیے, تو یہ انٹرٹینمنٹ بھی چاہ رہے تھے تھوڑا سا. اور ایسے ہی ہوا کہ جب یہ قریب پہنچے کمرے کے تو وہاں پہ لائٹ چلی گئی. اب یہ بتاتے ہیں کہ جیسی ہی لائٹ بند ہوئی تو ان کی حالت خراب ہوئی, اور انہوں نے سوچا کہ واپس مڑتے ہیں. تو جیسے ہی یہ واپس مڑے ہیں تو فوراً لائٹ آ گئی دوبارہ. مشکل سے یعنی بتاتے ہیں کہ 30 سیکنڈ یا منٹ کا ٹائم لگا ہوگا, لائٹ جا کے آئی ہے. تو جیسے ہی لائٹ آئی تو ان لوگوں نے دوبارہ سوچا کہ واپس مڑتے ہیں اور کمرے کی طرف چلتے ہیں. تو جیسے ہی یہ واپس مڑے ہیں تو یہ بتاتے ہیں کہ کمرہ جو ہے جو کہ سالوں سے بنتا, جس کا گیٹ وغیرہ بنتا, تو اس کا گیٹ ایک دم سے کھلا ہوا ہے. یعنی کہ اس دورانی میں جب وہ لائٹ جا کے آئی ہے 1 منٹ میں ہارڈلی, تو اس کا گیٹ کھلا ہوا ہے, اور ادھر سے باقاعدہ ایک عورت نکل کے باہر آئی ہے جو ان کی طرف آ رہی ہے. اب یہ بتاتے ہیں کہ کچھ سیکنڈز کے لیے ہماری اس کے چہرے پہ نظر پڑی ہے, تو اس کے چہرے پہ ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی جو آنکھیں ہیں وہ انگارہ ہوئی ہوئی ہیں, اور اس کا جو چہرہ ہے وہ جلا ہوا ہے, اور بہت بڑے بڑے بال ہیں اس کے, بہت گندا سا لیا ہے یعنی اس کا. خیر بہرحال یہ دیکھ کے ہم لوگوں نے چیخ ماری اور وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی, اور آیت الکرسی وغیرہ پڑھتے ہوئے وہاں سے بھاگے. اب یہ بتاتے ہیں کہ جیسے تیسے ہم وہاں سے بھاگ گئے. اب کیونکہ یہ حرکت ہم نے جو کی تھی یہ بہت غلط کی تھی, تو یہ جو باتیں ہیں ہم اپنے گھر والوں کو نہیں بتا سکتے تھے. تو خیر چاروں کے چاروں جو لوگ تھے, لڑکے تھے, واپس جب گھر پہنچے تو چاروں کو شدید بخار ہو چکا تھا اور بہت بری طرح بیمار ہو چکے تھے. ان کے گھر والے بھی پریشان تھے کہ یہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھے, ایک دم سے ان کو کیا ہو گیا ہے. اب وہ اس وقت کرونا بھی چل رہا تھا, تو بہت ساری اور غلط فہمیاں آپس میں پیدا ہو چکی تھی کہ شاید یہ کرونا کا چکر ہے اور اس لیے بیمار ہو گئے چاروں کے چاروں. خیر بہرحال جب ان سے پوچھا گیا تو بعد میں انہوں نے بتایا کہ انہوں نے یہ حرکت کی ہے. اس کے بعد جو قریبی امام صاحب تھے ان سے رابطہ کیا گیا, ان کو بتایا گیا کہ انہوں نے غلطی کر دی ہے. تو امام صاحب نے ان کو کچھ وظائف وغیرہ بتائے اور کچھ پانی کہا کہ پڑھ کے پینا ہے آپ نے دم کر کے, اور ان لوگوں نے ایسے ہی کیا. اور گریجولی بتاتے ہیں کہ طبیعت ان کی بہتر ہو گئی, لیکن اس کے بعد انہوں نے کان پکڑ لیے کہ کبھی بھی اس طرف یا اس کمرے کی طرف نہیں جانا ہے, نہ دیکھنا ہے. اچھا گائز, یہ جو آج کی آخری سٹوری ہے یہ بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوری ہے, اور یہ بہت ڈراؤنی سٹوری ہے. اب یہ سٹوری ہمیں شیئر کی ہے مس صبا نے. یہ بتاتی ہے کہ میں کراچی یونیورسٹی کی طالب علم ہوں, اور یہ جو سٹوری ہے ان کو ان کی دادی نے بتائی تھی. یہ بتاتی ہیں یہ 1955-56 کی بات ہے. ان کی دادی جو تھیں وہ بہت چھوٹی سی تھیں, 12-13 سال کی تھیں, اور ان کے جو گھر تھا یعنی کہ وہ گراؤنڈ+1 تھا اس زمانے میں, جو کہ بہت بڑی بات تھی. خیر ان کو کرایہ دار کی ضرورت تھی, اور ان کو کرایہ دار ایک چاہیے تھا. تو ایسا ہوا کہ خاتون جو ہے وہ ان کے پاس آئیں, اور انہوں نے کہا کہ بھائی یہ گھر جو ہے وہ میں کرائے پہ لینا چاہتی ہوں. اور پیسوں کے معاملہ جو تھے وہ طے ہوئے, اور انہوں نے یہاں پہ اپنا سامان شفٹ کرنا شروع کر دیا. یعنی وہ جو خاتون تھیں وہ اکیلی خاتون تھیں, ان کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا, لیکن جو بھی ان کا سامان تھا وہ لے کے اوپر آ گئیں اور سامان لا کے انہوں نے رکھ دیا. اب یہ بتاتی ہیں کہ کچھ دن گزرے تو اس کے بعد سے ایسا ہوا کہ رات کو 2-3 بجے ایسا لگے جیسے کوئی سلائی مشین چلا رہا ہوتا ہے,
تو سلائی مشین کے چلنے کی آواز آیا کرتی تھی۔ اب کیونکہ آپ کو پتہ ہے پرانے گھر تھے اور اتنا کوئی خاص شور شرابہ ہوا نہیں کرتا تھا، تو کوئی بھی اگر ایسی ایکٹیویٹی ہو تو ایون پورے محلے کو ہی پتہ چل جائے کہ اس گھر میں رات کے 3 بجے کپڑے سل رہے ہیں۔ تو ایک دو دن تو ان لوگوں نے برداشت کیا۔ جب ٹائم زیادہ ہو گیا اور روزانہ ہی ہونے لگا تو ایک دفعہ یہ اوپر گئیں اور جا کے انہوں نے پوچھا کہ بھائی آپ یہ اتنی رات میں کیا اسٹچ کر رہی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بھائی میرا جو کام ہے وہ گڑیوں کے کپڑے بنانا ہے اور میں گڑیوں کے کپڑے بناتی ہوں، تو اس لیے آپ کو شور کی آواز آ رہی ہے۔ خیر بہرحال انہوں نے سنا اور آ گئیں اور گھر والوں کو آ کے بتا دیا بھائی یہ اس طرح بول رہی ہیں۔ اب یہ بتاتی ہیں کہ اسی طرح ایسا ہوا کہ ایک دن جیسے عام طور پہ نیاز وغیرہ بانٹتے ہیں تو کچھ کھانا ان کے گھر میں بنا تھا اچھا، تو انہوں نے سوچا کہ اوپر بھی دے دیتے ہیں۔ اوپر لے کے ان کے گھر میں گئیں، نوک کیا تو انہوں نے گیٹ کھولا۔ جب انہوں نے گیٹ کھولا تو وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ پوری دیوار پہ چاروں طرف بہت ساری ڈال جو ہیں وہ لگی ہوئی ہیں، یعنی جیسے گڑیاں وغیرہ ہوتی ہیں بچوں کی، وہ ساری لگی ہوئی ہیں۔ اور انہوں نے خیر کھانا ان کو دیا اور یہ بہت بری طرح پریشان تھیں اور شاید ڈری ہوئی بھی تھیں کہ اتنی ساری ڈالز ان کے گھر میں کیسے آ سکتی ہیں، یہ تو صرف کپڑے بناتی ہیں۔ بہرحال چاروں طرف ڈالز جو تھیں وہ لگی ہوئی تھیں اور باقاعدہ کیلوں سے لگائی گئی تھیں۔ خیر یہ بتاتی ہیں کہ اسی دورانیے میں مطلب ان کو ایسا محسوس ہوا کہ ان کو شاید واش روم جانا چاہیے، حالانکہ ان کا گھر نیچے تھا، لیکن پتہ نہیں کیا ان کے دماغ میں آئی بات، انہوں نے کہا کہ میں آپ کا واش روم جا سکتی ہوں؟ تو وہ جو خاتون تھی انہوں نے کہا ہاں چلے جاؤ، واش روم سیدھے ہاتھ پہ آپ جا کے یوز کر لو اس کو۔ تو یہ بتاتی ہیں کہ جیسے ہی میں نے واش روم کا گیٹ کھولا تو جیسے ہی میں نے گیٹ کھولا تو اس پورے واش روم کے اندر بھی کم سے کم 10 سے 15 جو ڈالس تھیں وہ لگی ہوئی تھی کیلوں سے۔ تو یہ دیکھ کے میری حالت بری ہو گئی ہے۔ میں نے سوچا کہ میں یہاں رک نہیں سکتی، میں فوراً نیچے آ گئی، میں نے معذرت کی اور میں نیچے آ کے میں نے اپنی والدہ کو سب کچھ بتایا۔ خیر میں نے جب اپنی والدہ کو یہ سب کچھ بتایا تو والدہ بھی پریشان ہو گئی، وہ بھی بری طرح ڈر چکی تھی کہ بھائی کس طرح کے کرایہ دار ہم نے رکھ لیے اپنے گھر میں۔ اچھا اب یہ بتاتی ہیں کہ اسی طرح ٹائم گزرتا رہا اور یہ روز کا معمول تھا کہ رات میں 2-3 بجے سلائی کی آواز آنے لگتی تھی اور شور ہونے لگتا تھا ایک دم سے۔ خیر ہماری بھی ایک حد تھی برداشت کرنے کی، تو میری والدہ اب ڈیسائیڈ کر چکی تھی کہ اب ان کو 1-2 دنوں میں بولوں گی کہ آپ پلیز یہ گھر خالی کر دیں اور ہمیں آپ سے خالی کروانا ہے۔ تو یہ بتاتی ہیں کہ اسی دورانیے میں جو ان کی تائی ہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ اب کیونکہ ہمارا قریبی رشتہ تھا تو سارے کے سارے لوگ وہاں چلے گئے اور مجھے چھوڑ کے یہاں پہ گھر میں چلے گئے کہ جیسے تعزیت وغیرہ کر لیں اور جو بھی تدفین ہے اس کو اٹینڈ کر لیں۔ خیر بہرحال یہ بتاتی ہیں کہ سب کے سب وہاں موجود تھے، میں یہاں پہ گھر میں اکیلی تھی، تو ایک دم سے ہمارا دروازہ جو ہے وہ نوک ہوا۔ جب دروازہ نوک ہوا تو سامنے وہ خاتون کھڑی ہوئی تھی، حالانکہ جو خاتون ہے ان کو ہم نے نہیں بتایا تھا کہ یہ لوگ کہاں گئے ہوئے اور کیا ہوا ہے۔ تو جیسے ہی وہ سامنے آئیں تو انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ تھا کہ تمہاری فیملی میں کسی کی ڈیتھ ہونے والی ہے۔ تو یہ سن کے بڑا حیران ہوئی کہ آپ کو کیسے پتہ تھا؟ وہ کہنے لگیں کہ بھائی یہ جو میری ڈالز ہیں مجھے سب کچھ بتا دیتی ہیں، میری ڈالز نے بتایا تھا کہ ان کی فیملی میں کوئی مرنے والا ہے۔ اب یہ بات سن کے میں پریشان ہو گئی کہ یہ کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں، اور میں نے جیسے تیسے ٹائم گزارا۔ جب میری والدہ واپس آئیں تو میں نے ان کو بتایا کہ بھائی یہ آئی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ ان کو پتہ ہے کہ کسی کی ڈیتھ ہونے والی ہے۔ تو یہ سن کے تو میری والدہ اور مزید ڈر گئیں اور میری والدہ نے کہا کہ بھئی میں ان سے جا کے بات کرتی ہوں کہ برائے مہربانی یہ جو گھر ہے اس کو خالی کر دیں۔ اب یہ بتاتی ہیں کہ میری والدہ میرے ابو سے اجازت لینے کے بعد اوپر گئیں اور ان کو بولا کہ یہ گھر خالی کر دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں خود 3 دن بعد یہ گھر چھوڑنے والی ہوں اور اس کے بعد یہ آپ کا جو گھر ہے وہ کرائے پہ جا نہیں سکے گا۔ اب یہ مطلب سمجھ سے باہر تھا کہ کوئی بدعا دے رہی ہیں یا یہ اپنا تجربہ بتا رہی ہیں یا ان کے پاس جو علم ہے اس کے مطابق بتا رہی ہیں، لیکن یہ بات بڑی ناگوار سی بات تھی اور والدہ کو بہت بری لگی۔ تو انہوں نے کہا بھائی آپ 1-2 دن میں خالی نہیں کریں، ہمیں شام میں خالی کر دیں اس کو، کیونکہ ہم نہیں چاہتے ہمارے پاس ایسا کرایہ دار ہو جو مشکوک ہو۔ خیر بہرحال جو بھی خاتون تھیں انہوں نے اس کو خالی کیا اور اپنا سامان وغیرہ لے کے چلی گئیں، لیکن خالی کرنے کے بعد وہ جو ان کے واش روم میں یا دیواروں پہ جو ڈالز لگی تھیں وہ ویسے ہی لگی رہیں۔ اس کے بعد ہم نے بہت کوشش کی کہ کسی بھی طرح یہ مکان کرائے پہ جا سکے، تو یہ مکان کبھی بھی کرائے پہ نہیں جا سکا، وہ خالی رہا، ویسی ویران رہا۔ اور اکثر ایسا ہوتا تھا کہ اوپر سے ہمیں آوازیں آ رہی ہوتی تھیں کہ جیسے کوئی موو کر رہا ہے، کوئی چل رہا ہے، کوئی لڑ رہا ہے، کسی کے شور کی آواز آ رہی ہے، اور ایون کہ کبھی کبھی تو ایسی آوازیں آتی تھیں کہ جیسے اوپر کوئی مشین سے سلائی کر رہا ہے، حالانکہ جو مشین سے سلائی کرنے والی خاتون تھیں وہ تو یہاں سے جا چکی تھیں۔ اب یہ بتاتی ہیں کہ کافی ٹائم گزر چکا تھا اور ہمارا جو گھر ہے وہ رینٹ آؤٹ نہیں ہو رہا تھا، اور ہمیں کیونکہ فائنینشیل ایشوز بھی تھے تو ہم نے سوچا کہ اس گھر کو ہم سیل کر دیتے ہیں، اس کے بعد کوئی دوسرا گھر لے لیتے ہیں تاکہ اس کو رینٹ آؤٹ کر سکیں اور تھوڑا ہمارا آمدنی کا سلسلہ بن سکے۔ تو اس کو گھر بیچنے کے لیے بھی ہمیں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہوا، اور فائنلی تقریباً 1 سے 1.5 سال کی محنت کے بعد وہ گھر بک گیا، اور ہم لوگ وہاں سے چلے گئے۔ خیر بہرحال ہمارے وہاں سے جانے کے بعد جو لوگ نئے آئے تھے، جن لوگوں نے گھر خریدا تھا، تو ان کے بارے میں ہمیں پتہ چلا 2 سے 3 مہینے بعد
کہ انہوں نے بھی اس گھر کو بیچ دیا ہے، اور وہ یہ شکایت کرتے تھے کہ اوپر سے اس طرح کی آوازیں آتی ہیں جیسے کوئی سلائی مشین پہ کام کر رہا ہے، یا کوئی مطلب عجیب عجیب سی آوازیں نکال رہا ہے، کر رہا ہے، رو رہا ہے بری طرح، اس طرح کی آوازیں آیا کرتی ہیں۔ تو خیر یہ بتاتی ہیں کہ آج تک ہماری یہ سمجھ نہیں آ سکا کہ وہ کون خاتون تھیں، کہاں سے آئی تھیں، اور کیسے ان کو اتنی معلومات تھیں، اور یہ گڑیوں کا جو بناتی تھیں اس کا کیا کام کرتی تھیں۔ ہم نے آج تک ان کو نہیں دیکھا کہ وہ فروغ کرنے جاتی ہوں یا مارکیٹ سے کوئی لینے آتا ہو۔ تو ایک عجیب خاتون تھیں جو بھی تھیں۔ تو گائز یہ اسٹوریز تھی، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ اسٹوریز پسند آئی ہوں گی، اور پلیز جن لوگوں نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا کہ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، ہمیں کامیاب کرے، صحت دے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔